बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साबिर शाकिर को यूट्यूब चैनल पे। आज जनाब एक बहुत बड़ा ऐलान हुआ है, बहुत बड़ा फ़ैसला और बहुत बड़ी बात कन्वे कर दी गई है उन तमाम अनासर को जो पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान के इदारों के बारे में कुछ सोच रहे थे और ये सोच रहे थे कि शायद पाकिस्तान का निज़ाम जो है वो लपेटा जा रहा है और लपेटा जाने वाला है, और जो कुछ इस वक्त 5th जनरेशन जंग में हो रहा है, हाइब्रिड जंग में हो रहा है, वो बहुत ही ज़्यादा कामयाबी से आगे बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है। आज आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा अफ़वाज पाकिस्तान के सिपह सलार आज मैदान में उतरे और उन्होंने आज एक बहुत ही अहम गुफ्तगू की है। वो गुफ्तगू कहाँ की? वो गुफ्तगू की है जो पासिंग आउट परेड होती है, जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरी मुल्कों से आते हैं और मुख्तलिफ़ मुल्कों से आते हैं, जो फ़ौज की ट्रेनिंग हासिल करते हैं, फ़ौज में भर्ती होने की ख्वाहिश रखते हैं। आज उन्हें एक मिशन हासिल हुआ, पासिंग आउट परेड हुई और ये जनाब एबटाबाद में पाकिस्तान की फ़ौजी एकेडमी है उसमें हुई, और ये बैनुल-अक़वामी मयार की एकेडमी है। वहाँ पे आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मुख्तलिफ़ पैगामात दिए। वो मुख्तलिफ़ पैगामात मुख्तलिफ़ लोगों के लिए थे, मुख्तलिफ़ तबकों के लिए थे, और उसमें सारी दुनिया को भी मुखातिब थे, अपने दुश्मन जो मुल्क से बाहर हैं उनसे भी मुखातिब थे, दुश्मन ममालिक से भी मुखातिब थे, और जो पाकिस्तान के अंदर रहकर दोस्तों के रूप में दुश्मनी निभा रहे हैं उनसे भी वो मुखातिब थे। 2-3 चीज़ें उन्होंने बड़े वाज़े तौर पे की, और वो ये नंबर 1 ये कि जनाब मौजूदा हुकूमत के बारे में उन्होंने मौजूदा हुकूमत का नाम लिए बग़ैर ये कहा कि आर्मी जो है अफ़वाज पाकिस्तान वो आइन और कानून के मुताबिक हुकूमत को सपोर्ट करती रहेगी और आइन के साथ खड़ी होगी और कानून के साथ खड़ी होगी। और एक और बात की, और वो ये थी कि जनाब जमहूरियत को किसी भी सूरत में डीरेल नहीं होने देंगे और जमहूरियत को आगे लेके चलेंगे। फिर एक और बात की उन्होंने कहा कि कहा जाता है कि यहाँ कुछ अच्छा नहीं। उन्होंने कहा कि नहीं, इसके ऑपोजिट है, यहाँ सब अच्छा होगा और बहुत अच्छा होगा। फिर आपसे मैं 2-3 दिनों से आपको, बल्कि 2-3 दिनों से भी पहले से, एक हफ़्ते से आपको मुसलसल 5th जनरेशन और हाइब्रिड जंग की बात कर रहा था। फिर ये भी बता रहा था कि जनाब ये चीज़ें रडार पे आ चुकी हैं, पाकिस्तान के इदारों के पास ये चीज़ें आ चुकी हैं, और ख़ास तौर पे उसी को मुखातिब किया। आर्मी चीफ ने एक और बात की, उन्होंने कहा कि इस वक्त मैदान जंग क्या है? मैदान जंग है नौजवानों के अज़हान, नौजवानों के जहन, नौजवानों की सोचों को टारगेट किया जा रहा है, उनको मैदान जंग बनाया जा रहा है, जंग वहाँ पे लड़ी जा रही है। और ये सारी चीज़ों का बैकग्राउंड मैं आपको बता दूँ, और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि ये सारी बातें आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को कहने की ज़रूरत क्यों पेश आई, क्योंकि ये मैसेज इस वक्त दिया जाना बहुत ज़रूरी था। उसकी रीज़न ये है कि जो गॉड फादर और सिसिलियन माफिया है, जो इस वक्त अदालतों के मफरूर हैं, भिगोड़े हैं, मुजरिम हैं, इसमें कोई शक नहीं, एक लम्हे के लिए भी हमें डाउट नहीं होता कि जो शख्स अदालतों का मफरूर हो, भिगोड़ा हो, मुजरिम हो, सज़ा याफ्ता हों, और जो अदालतों में पेश ना हो रहे हों, कानून के सामने ना आ रहे हों, उनके बारे में आप समझ लें कि दाल में काला नहीं बल्कि बहुत कुछ काला है। और फिर वो अनासर अगर बैरून मुल्क बैठ के दुश्मन मुल्कों की ज़ुबान बोलें, दुश्मन मुल्कों के अहदाफ़ को टारगेट करें, और दुश्मन मुल्कों के अहदाफ़ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो हैं उनको टारगेट करें, उनको वही टारगेट, वही अहदाफ़ वो बयान करें, तो समझ जाइए जनाब कि मामला बहुत ख़राब है। और ये जो कुछ एक लॉन्ग मार्च, धरना, एहतजाजी तहरीक, ये जो कुछ इस वक्त तरतीब दिया जा रहा है, इसके पीछे यही अनासर हैं। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है जनाब कि अफ़वाज पाकिस्तान इनके काबू में नहीं है। अफ़वाज पाकिस्तान इनके काबू में नहीं है। आला अदलिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इनके काबू में नहीं है। कुछ सपोर्ट फिक्सर मौजूद होते हैं, हर जगह मौजूद होते हैं, हर इदारे में, हर तबके में मौजूद होते हैं, वो हमारे तबके में भी मौजूद हैं। वो सब ये काम कर रहे हैं
اور ایک منظم انداز میں ایک تحریک ہی کہوں گا کیونکہ تحریک چلائی جا رہی ہے ایک منظم انداز میں کیا ہے کہ جس کو ففتھ جنریشن اور ہائیبرڈ اس وقت سوشل میڈیا کے ذریعے کیا کیا جا رہا ہے، ایک کمپین چلائی جاتی ہے، ٹرینڈ چلائے جاتے ہیں، ایک ہی کمرے میں بیٹھ کے ایک ہی بلڈنگ میں بیٹھ کے ہزاروں قسم کے اکاؤنٹس بنائے ہوئے ہیں، اور کوئی شیعہ بن جاتا ہے، کوئی سنی بن جاتا ہے، کوئی کافر بن جاتا ہے، کوئی مسلمان بن جاتا ہے، کوئی رائٹ کا بن جاتا ہے، کوئی لیفٹ کا بن جاتا ہے، اور کچھ فوج کے حق میں پہلے چلائے جاتے ہیں، اس کے بعد پھر سارے مل کے فوج کو گالیاں دیتے ہیں، پھر سپریم کورٹ کے حق میں ایک ٹویٹ کیا جاتا ہے، پھر سارے مل کے اس کو پڑھ جاتے ہیں۔ بالکل اگلا لفظ میں استعمال نہیں کروں گا، اس طریقے سے تو یہ سارا چلایا جا رہا ہے، اسٹریٹجی بنا کے چلایا جا رہا ہے۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ افواج پاکستان جو ہے، کسی بھی ملک کی فوج جو ہے وہ بنیادی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، اور اسی فوج کو ہٹ کیا جا رہا ہے۔ اب آج جو پریڈ ہوئی اور جو پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوئی، وہاں پہ کن کن ملکوں کے کیڈٹس موجود تھے، کن کن ملکوں کے سفیر وہاں پہ موجود تھے؟ یہ بین الاقوامی معیار کی اکیڈمی ہے۔ ہمارے ہاں جو ٹریننگ دی جاتی ہے وہ بین الاقوامی معیار کی دی جاتی ہے، اس لیے باہر سے لوگ بھی آتے ہیں، اور ان میں آج قطر بھی تھا، مالدیپ بھی تھا، سری لنکا بھی تھا، اور فلسطین بھی تھا، اور یہ تو وہ ہیں جو اس پریڈ میں شامل تھے۔ الگ بھی میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ جو سیکرٹس ہیں وہ سیکرٹس رہنے چاہیے۔ اس سے کہیں زیادہ ہم اس وقت کام کر رہے ہیں قانونی طور پہ، آئینی طور پہ، پاکستان لیگل فریم ورک کے اندر رہتے ہوئے، انٹرنیشنل لاز کو تسلیم کرتے ہوئے، مختلف ملکوں کی افواج کو، مختلف ملکوں کے کیا کہنا چاہیے کمانڈوز کو، ہماری جو کمانڈوز کی تربیت ہے وہ مانی ہوئی ہے جی دنیا میں، ان کو ٹرین کیا جاتا ہے۔ مجھے 3-4 ملکوں میں ایسا ہوا کہ مجھے پاکستان کے ٹرینڈ جو ہیں کمانڈوز ملے، اور جب ان کو پتہ چلا کہ میں پاکستانی ہوں تو انہوں نے مجھے سیلوٹ کیا کہ ہم وہاں سے تربیت لے کے آئے ہیں۔ تو یہ چیزیں موجود ہیں، تو اس لیے جو ہٹ کیا جا رہا ہے، آج جو آرمی چیف نے کہا کہ جناب ہمیں معلوم ہے کہ کس طریقے سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اس کی ریزن یہ ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جو جنگ تھی وہ کیسے لڑی گئی۔ وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ صرف افغانستان کے لیے نہیں تھی، ٹارگٹ صرف افغانستان نہیں تھا، بلکہ اس کا ٹارگٹ پاکستان بھی تھا، اس کا ٹارگٹ ایران بھی تھا، یہ خطہ تھا پورا کہ پاکستان کو کیسے صفحہ ہستی سے خدا نخواستہ مٹانا ہے، اس کے حصے بکھرے کتنے کرنے ہیں، افغانستان کے ٹکڑے کتنے کرنے ہیں، کوئی پختونستان بنایا جانا تھا، کوئی بلوچستانوں کو وطن دیا جانا تھا، کوئی مہاجروں کو وطن دیا جانا تھا۔ یہ اس طرح کی زمین کے ٹکڑے دیے جانے تھے تاکہ یہاں پہ راج کریں، جو ہیں دشمن آ کے بیٹھ کے راج کریں، ان کے ٹولز، ان کے ماؤتھ پیس آ کے بیٹھیں اور حکومتیں کریں۔ لیکن دہشت گردی کے خلاف جنگ جو ہے وہ ایسی مفید ثابت ہوئی پاکستان کے لیے، پاکستان کے مسلح افواج کے لیے، کہ اس کے بعد افواج پاکستان کو باقاعدہ طور پہ جنگ لڑنی پڑی، اور جب جنگ لڑی گئی اس میں مختلف ہر طرح کی لڑائی لڑنی پڑی۔ فضائیہ ہماری ٹرینڈ ہو گئی، بحریہ ہماری ٹرینڈ ہو گئی، ہمارے ٹروپس ٹرینڈ ہو گئے، ہمارے کمانڈوز ٹرینڈ ہو گئے، اور اس وقت ہماری فوج جو ہے وہ بہترین فوج ہے جو گریلا جنگ سے بھی نمٹنا جانتی ہے۔ تو یہ سارے معاملات کو سبوٹاژ کرنے کے لیے اب آتے ہیں بات اصل کرنے کے لیے، اب ان کو ملا ہے اسکرپٹ ملا ہے، اور اسکرپٹ کسی پاکستان کے کیا کہنا چاہیے دوست نے نہیں دیا، دشمن نے دیا ہے، ان ملکوں نے دیا ہے جن ملکوں کے مفادات پاکستان میں اس وقت پورے نہیں ہو رہے۔ اور یاد کر لیں کہ پاکستان کے جو حکمران ہیں اگر وہ باہر کی خواہشات پوری کریں تو بہترین ہے۔ اس وقت کیا ہو رہا ہے، میں پھر مختصراً 1 منٹ کے لیے، کیا ہو رہا ہے اس وقت پاکستان میں؟ پاکستان اس وقت اپنے آپ کو کھول رہا ہے اور اپنے آپ کو، اپنی خارجہ پالیسی کو لبرل کر رہا ہے، اور ایک کامیابی ہم نے سمیٹی ہے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں۔ پاکستان بھی محفوظ رہا، پاکستان کے ادارے محفوظ رہے، اور افغانستان بھی محفوظ رہا۔ پاکستان کے اداروں کو، پولیس کو تباہ کر دیا گیا،
سوات میں اور ہمارے خیبر پختونخوا میں تعلیمی اداروں کو بند کر دیا گیا، اور وہاں پہ کیا کیا نہیں کیا گیا، پولیس کا ستیہ ناش کر دیا گیا، پولیس ختم ہو گئی، تعلیمی ادارے ختم ہو گئے، اور پیچھے انفراسٹرکچر جتنا بھی سول انفراسٹرکچر سول گورنمنٹس کا وہ سارے کا سارا تہس نہس کر دیا گیا تھا۔ وہ ایک بہت بڑی کامیابی سے ہم نکلے ہیں، اور 2 سال مشکل کے بعد آرمی چیف نے کہا کہ اب ہم صحیح سمت آگے بڑھ رہے ہیں، اور یہ صحیح سمت جاری رہنی چاہیے، صحیح سمت میں آگے بڑھیں گے تو معاملات ٹھیک ہوں گے۔ تو جناب یہ سارا کچھ تباہ ہونے کے بعد ہم اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت پاکستان بھی موجود ہے، بلکہ بہتر پوزیشن میں موجود ہے۔ اور پھر ایک اور بات بھی آرمی چیف نے وہ بات کہی کہ جناب ہم نے اپنے سے 5 گنا بڑی فوجی طاقت کو فروری پچھلے سال ناکو چنے چبوائے اور ان کو شکست دی۔ وہ فروری میں آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے انڈیا کو کیا سبق سکھایا تھا، اور نہ صرف یہ بلکہ وہ بھی بتا دوں کہ انڈیا نے کراچی بندرگاہ میں ہمیں ہٹ کرنے کے لیے، ہم پہ حملہ کرنے کے لیے ایک آبدوز روانہ کی تھی، جو کہ پاکستان بحریہ کے نشانے پر آ گئی تھی، اور لیکن پاکستان نے کہا کہ ہم بڑی جنگ نہیں چاہتے، ہم نے جو بدلہ لینا تھا بہت اچھا لے لیا، اس کو وارن کیا اور وہ دوڑ گئی تھی۔ تو یہ ہے جناب ہمارا سارا سلسلہ۔ اب ایک اور بات، یہ ساری باتیں کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اصل بات یہ ہے کہ آرمی چیف کو یہ ساری باتیں کیوں کہنے کی ضرورت پیش آئی؟ 5th جنریشن جنگ کی بات کی، ہائیبرڈ جنگ کی بات کی، اور پھر یہ کہ جناب سب کچھ اچھا ہوگا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہاں کچھ اچھا نہیں، وہ غلط کہتے ہیں۔ یہ باتیں کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ پھر یہ بات کہنے کی کیوں ضرورت پیش آئی کہ ہم آئین اور قانون کے تحت منتخب حکومت کا ساتھ دیتے رہیں گے اور ان کے ساتھ کھڑے ہیں؟ میں اس کی ریزن بتا دیتا ہوں کہ پیچھے کیا باتیں ہو رہی ہیں اور ہو رہی تھیں اور ہوتی رہیں گی، اور وہ یہ ہے جناب باتیں، دھرنا دیا جا رہا ہے، تحریک چلائی جا رہی ہے، اور باہر سے بیٹھ کے وہ لوگ بھاشن دے رہے ہیں جنہوں نے ملک کو لوٹا، برباد کیا اور ملک کا ستیہ ناش کیا۔ وہ لوگ قومی نشریاتی رابطے پہ بیٹھ کے بھاشن دیتے ہیں، ان کی اولادیں بھاشن دیتی ہیں۔ تو وہ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ اندرون خانہ کیا کہہ رہے تھے، کیونکہ ان کی پارٹیاں ٹوٹ رہی ہیں، تقسیم ہو رہی ہیں، ان کے لوگ ان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور ان کے پاس کوئی اور طریقہ نہیں کہ ان کو تشدد کا نشانہ بنائیں۔ آپ نے دیکھا پنجاب اسمبلی میں کیا ہوا ارکان اسمبلی کے ساتھ، تو ان کے پاس اور اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ یہ ہر کسی کو اپنا ذہنی طور پہ غلام بنا کے رکھنا چاہتے ہیں۔ تو یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ در پردہ سوشل میڈیا پہ مختلف آڈیو ویڈیوز آپ کو بھیجی جا رہی ہیں، سوشل میڈیا پہ اس وقت گردش کر رہی ہیں۔ کیا کر رہی ہیں کہ جناب ان سب کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی ہے، ان لٹیروں کے پیچھے ان کو واپس کوئی نہ کوئی لانا چاہتا ہے، اور یہ تاثر یہ دے رہے ہیں کہ اداروں کے اندر ہی ہم سے لوگ ملے ہوئے ہیں اور ہمیں سپورٹ حاصل ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، یہ کنفیوژن، یہ کیوس پھیلایا جا رہا تھا، اور یہ تاثر دیا جا رہا تھا کہ جناب جو لوگ ان کو چھوڑ کر جانے والے ہیں ان کو روکنے کے لیے، اپنے کارکنوں کو روکنے کے لیے، اور جو آنے والے دنوں میں ہونے والا ہے ایسے مافیاز کے خلاف، وہ میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ 2 ویڈیوز اگلی میں آپ کو دوں گا، وہ کافی امپورٹنٹ ہوں گی۔ ایک مافیاز کے خلاف، اور دوسرا ایک اور ویڈیو ہے، وہ بھی ہنٹ بھی نہیں دینا چاہتا میں، کیونکہ وہ بہت ہی اہم ہوگی۔ تو دونوں ویڈیوز آپ غور سے سنیے گا، تو اس میں مزید، کیونکہ ٹائم اس میں شارٹ ہوتا ہے، 12-13 منٹ میں اپنی بات مکمل کرنی ہوتی ہے۔ تو یہ چیز پھیلائی جا رہی تھی۔ تو یہ مختلف سماجی رابطوں کی ویب سائٹس، مختلف، آپ کو معلوم ہے آج کل ایک آڈیو میسیج بھی گردش کر رہے ہیں، اور وہ کسی میٹنگ کے کبھی بنا دیے جاتے ہیں، کبھی کسی ٹیلی فونک کال کے بنا دیے جاتے ہیں۔ تو جناب ان سب کے لیے آج واضح طور پہ یہ میسج دیا گیا ہے کہ جناب ہم نے جو فیصلہ کیا تھا پاکستان کو کرپشن سے پاک کرنے کا، پاکستان کو 2 نمبر لوگوں سے پاک کرنے کا، وہ فیصلہ بدستور جاری ہے، اور اس میں کوئی قدغن نہیں آئی۔ اور ایک اور چیز، یہ جو بات کی ہے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہ جناب ہم آئینی اور قانونی طور پہ منتخب حکومت کی مدد جاری رکھیں گے، یہ کیوں کی ہے یہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ اور
پھر جمہوریت کی بات کی ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ انہوں نے کہا میں جمہوریت کے ساتھ کھڑا ہوں, جمہوریت کے ساتھ ہم کھڑے ہیں. پھر ایک اور بات بھی کی انہوں نے, اپنے کیڈٹ سے کہا جو آج پاسنگ آؤٹ پریڈ سے ہوئے. انہوں نے کہا کہ آپ سے ماضی کا حساب بھی مانگا جائے گا. ماضی میں غلطیاں ہوئیں, یہ خود مانتے ہیں, ہمیں بھی پتہ کہ غلطیاں ہوئیں, لیکن کیا جنرل ایوب خان کا مارشل لا لگانے کا اقدام, جنرل ضیاء کے مارشل لا لگانے کا اقدام, پرویز مشرف کے مارشل لا لگانے کا اقدام, یا ان سے جو غلطیاں ہوئیں, کیا ان سے جو غلطیاں, چلیں مان لیتے ہیں جی غلطیوں سے بھی آگے ان سے کوئی جرم ہوا ہوگا, کوئی گناہ ہوا ہوگا, تو کیا ان تینوں صاحبان کو سامنے رکھ کے ہم یہ عمر بھر افواج پاکستان کو, ہمارے اداروں کو, جوڈیشری کو, پارلیمان کو کیا گالیاں دیتے رہیں گے؟ یہ ہے وہ چیز جس کو پھیلایا جا رہا ہے کہ پرسیپشن ہی نہ ٹھیک ہونے دیا جائے. یحییٰ خان کا معاملہ بالکل الگ ہے. یحییٰ خان ایک غدار وطن تھا, اس نے وہ کام کیا جو آپ تصور بھی نہیں کر سکتے, جو کبھی نہیں ہوا, لیکن اس کا انجام بھی اللہ تعالیٰ نے ویسا ہی کیا. وہ کوئی عزت کی موت نہیں مرا, وہ انتہائی بغیرتی کی موت مرا. اور اس لیے جنرل ضیاء سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن جنرل ضیاء کے دور میں بہت کچھ ہوا. جنرل ایوب خان کے زمانے میں ترقی ہوئی, لیکن یہ سارے ایک تاریخ ہے جی, اس پہ پھر کبھی بات کریں گے. لیکن آج ایک اور بات بھی پھر ساتھ ہی کہ اس پاسنگ آؤٹ پریڈ میں سینیٹر حمد اللہ خان JUIFA کے, ان کے بیٹے بھی آج فوجی افسر بنے ہیں, وہ بھی فوج میں شامل ہو گئے ہیں, اور وہ ایسی کور میں جا رہے ہیں کہ آپ کو بتایا تو آپ سن کے حیران ہو جائیں گے. خیر وہ بھی جناب, اس کے بعد بلوچستان, پھر وانا, یہ تمام جتنے بھی. اور پھر ایک اور چیز اس میں کیڈٹس میں ایسے بھی جوان جو اسٹوڈنٹس تھے جن کو ایمپاورمنٹ پروگرام کے تحت پڑھایا گیا, جو ہمارے کم آمدنی والے علاقوں سے, کم آمدنی والے اسٹوڈنٹس تھے, ان کو بھی آج فوج میں ایک عزت کا مقام ملا ہے. تو جناب صورتحال یہ ہے کہ جو لوگ یہ پھیلا رہے تھے کہ یہ دھرنا, یہ تحریک, یہ احتجاج, یہ جلسے, یہ جلوس, اور یہ جو زبانیں بے لگام ہوئی ہیں, ان سب کے پیچھے کوئی ایجنڈا ہے, اور یہ حکومت کا دھڑن تختہ ہونے والا ہے. تو آج آرمی چیف نے یہ واضح طور پہ کہہ دیا کہ وہ حکومت کے ساتھ ہیں, وہ جمہوریت کے ساتھ ہیں, وہ آئین کے ساتھ ہیں, وہ قانون کے ساتھ ہیں. تو جناب یہیں پہ بات ختم کرتے ہیں. باقی اگلی 2 ویڈیوز انشاءاللہ میں آپ کو دوں گا اسی قومی سیاست کے حوالے سے, بہت امپورٹنٹ ہوں گی, کیا ہونے جا رہا ہے اور کس کس کی ساتھ کیا کیا لکھا جا چکا ہے. انشاءاللہ اگلے 2 ویڈیوز میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.